जी ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी या गरीब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी एक मुनफरिद विलाग के साथ हाज़िर हूं। मैं सादकाबाद में इस वक्त मौजूद हूं दरबार आलिया सैयद बशीर हुसैन शाह अलमारूफ बाबू मस्त कलंदर के दरबार में, और मेरे साथ उनके जो सजादा नशीन हैं, जो मुतवली हैं, मोहतरम मुजाहिद शाह साहब ये मौजूद हैं। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोहतरम मुजाहिद शाह साहब 8 साल ये फ़ोटो जर्नलिज़म से मुंसलिक रहे हैं, और मैं और मुजाहिद शाह साहब एक इदारे में भी रोज़नामा सास में फ़ोटोग्राफ़ी करते रहे। ये मेरे जूनियर थे, नहायत मुतरक फ़ोटोग्राफ़र थे उस वक्त, और इन्होंने 1996 से लेकर 2003 तक फ़ोटो जर्नलिज़म की। उसके बाद ये जर्नलिज़म छोड़कर किसी और शोबे की तरफ चले गए। उसके बाद हमारी मुलाकातें ख़त्म होगी नाजरीन है, और एक इनका ये बिल्कुल एक नया रूहानी रूप है। और मैं भी आज अब इनको मिला तो मैं उस पुराने मुजाहिद शाह को भूल गया और एक नए मुजाहिद शाह का जो मैंने रूप देखा। मुजाहिद शाह साहब से गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो कौन सी कैफियत थी जो इन पे तारी हुई, और आज तक हम अभी तक दुनियादारी में पड़े हुए हैं और अपने मामूलात सर अंजाम दे रहे हैं। और ये सब कुछ यकलख्त ये सब कुछ छोड़कर ये इस अपनी एक नई रूहानी सिलसिले को इन्होंने अपनाया, और इस रूहानी सिलसिले को अपनाए हुए भी इनको साल हा साल बीत गए। और नाजरीन, आइए मुजाहिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मुजाहिद शाह साहब, ये आपने फ़ोटो जर्नलिज़म छोड़ दी 2003 में, तो उसके बाद आप किस शोबे से वाबस्ता हो गए और आपने क्या क्या किया, और अचानक ये रूहानी सिलसिले की तरफ किस तरह आ गए, और ये गद्दी नशीनी और ये मज़ार और ये सारा कुछ, इस बारे में हमारी जो नाजरीन है उनको कुछ बताइएगा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये जो सारा सिलसिला है, ये बाय बर्थ, चूँकि मैं माँ के पेट से ऐसे इस लाइन में था, फिर मुख्तलिफ़ सिलसिला कार ज़रिया माश के हिसाब से चलते रहे, फील्ड चलती रही, और जो हमने सारे मामलात किए तो उसमें हमारा डे फर्स्ट से ये फ़ोकस था वालिद साहब के दौर में भी, और अब चूँकि वो दुनिया से राहलत फरमा गए हैं, तो फिर अब जब से मैंने इस ड्यूटी को संभाला तो मैं भी उनके मिशन पे रहा। मैं जब जर्नलिज़म करता था तो चूँकि माँ के पेट से ही इस तसव्वुफ़ से मैं माँ के पेट से ही फ़कीर पैदा हुआ था, तो एक क्लिकिंग होती थी कि ये करना है, बस वो एक चीज़ दिल में आ जाती थी, वो कर लेता था। तो बचपन से मैं एक अमल किया करता था कि मैं नालियों से, रोडों से अखबार और मजहबी सफ़ात उठाया करता था, और उसको मैं घर में ला के धो के इतर लगा के, तो उसको मैं फिर वो बोरियां भर भर के हम उसको रखा करते थे। तो फिर और ये भट्ट साहब ऐसा है कि ये वो क्या कहते हैं, पढ़ पढ़ आलम फाजल होए नाम रखाया काजी, सहवारी अज मक्के दा कीता नाम रखाया हाजी। तो ये चिल्ला कशी वाला नहीं, ये अता है, मेरा रब की अता है। वो जब चाहता है, जिससे चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है नवाज देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। तो बस उसी ने काया पलटी है। ये जरा सा दरबारी का टच दे रहे हैं।
والد صاحب سائیں مسعود صاحب سید بشیر حسین شاہ قلندر کے مرید خاص تھے۔ سید بشیر حسین شاہ قلندر نے چونکہ شادی نہیں کی تھی تو میرے والد صاحب کو بیٹے کا شوق تھا، تو سب لوگ ڈیلیگیشن بنا کے گئے کہ سرکار دعا کریں کہ مقصود کے گھر بیٹا ہو، تو آپ نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں ہمارا ہوگا۔ تو کہا سرکار آپ نے تو شادی نہیں کی، آپ کا کیسے ہوگا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصود کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے کہا نہیں ہم نے کہہ دیا ہمارا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں مقصود کے لیے۔ تو تیسری بار جب یہ ہوا تو آپ نے غصے کا اظہار کیا اور جلال کی کیفیت میں کہا ہم نے کہہ دیا ہمارا ہوگا۔ تو پھر 25/12/1972 18 شوال سوموار رات 3 بجے سرکار نے دنیا سے رحلت فرمائی، ظاہری پردہ کیا، اور 3/3/73 کو جب میں پیدا ہوا ہولی فیملی میں تو آدھے گھنٹے کا تھا۔ تو جب مجھے میری والدہ کو دیا گیا تو میری پوری شکل سرکار کی تھی، اور میں نے کہکا لگا کے ہاتھ میں لایا۔ تو جب میرے والد صاحب نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کا کرامت ہے، تو جو انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں کہا تھا ہمارا ہوگا، تو انہوں نے اپنی نسل پھر اس طریقے سے چلائی یا اس طرح سے اپنا سلسلہ چلایا۔ تو پھر میرے والد صاحب نے میرا نام مجاہد بشیر رکھ دیا، سید بشیر کا بیٹا مجاہد بشیر رکھ دیا۔ اور اب جو کہ شبی آپ نے دیکھی ہے تو لوگ بابو جی کے نام سے سرکار کو جانتے تھے، تو مجھے بھی لوگ اب بابو جی کے نام سے جانتے ہیں اور بابو جی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ ये जरा सा दरबारी का टच दे रहे हैं। خانگاہوں پر یہ جو تعویذات کے معاملات ہوتے ہیں اور پیر اعظام نے وہ سٹیمپس رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مورے لگا لگا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ سادہ سی میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ سادہ لوگ انسان جاتے ہیں اپنا تقریباً لب لباب معاملہ پیر صاحب کو یا سو کالڈ بابوں کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے تو اس کا حل بتائیں، اور وہ پھر لفظوں کا ہیر پھیر کر کے اسی کی بات اسی کو دے کر کے اور ان کے منہ میں لقمے دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر ایک وہ حرف عام پھیلا ہوا ہے جی یہ کالا ہو گیا، کالا کا پاویں کسی نے ویکھیا بھی نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر بندے کو کالا ہو گیا اور ہر حساب میں یہ کالا ہو گیا ہے، تو یہ حساب میں کیوں نہیں آتا کہ تو ماں کا گستاخ ہے، تو باپ کا گستاخ ہے، تو پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، تو نے اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو نے اپنے حقوق العباد نہیں دیے، تجھ سے تیرے پڑوسی تنگ ہیں، یا تو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے کچھ نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود کی ترویج کے لیے، ان کی سنتوں کی ترویج کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں پیر کیا کرتا ہے، پیر اور اس میں جو مولوی ہے ملا، وہ کیا کرتا ہے؟ ملا حلیہ بدلتا ہے اور فقیر روح بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی بات مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولا نے روم بولو 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 بابو ماستی قلندر علی، بولو 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 سخی قادر قلندر علی حاضر۔ یہ اس دربار پہ جتنا ٹائل کا کام، کنسٹرکشن کا کام، ایون دین یہ جو بیم بھرے ہیں میرے ہاتھوں سے بھرے ہیں، میں اپنے بابا صاحب کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور میری زندگی کا بچپن سے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے بابا صاحب کی نالیاں اور دربار کے باہر جھاڑو آج بھی خود لگاتا ہوں، اور یہ ان کا کرم ہے، ان کی تربیت ہے کہ جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں یہ میری فیملی، میرے داماد، میرے بھائی، میرے سسرال والے، میرے فیملی والے، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو لیبر ہے وہ ہم قطعاً استعمال نہیں کرتے، لیبر کا جو کام ہے وہ ہم خود کرتے ہیں، اور جو مستری ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جو بھی جس فیلڈ سے ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس کو اس کی اجرت کے جو طے ہوئی ہوتی ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں، لیکن اس میں 68 to 73 5% جتنا بھی کام ہے
وہ ہم خود کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہی ہمارے دربار کا حسن ہے کہ یہاں پر جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے، جتنی ڈیزائننگ ہوئی ہے، یہ سب نسبت کے ساتھ ہے۔ مثلا جیسے اب آپ یہ پھول دیکھ رہے ہیں، یہ بابا فرید کا رنگ ہے اور خواجہ صاحب کا ہے۔ یہ جو آپ سکرڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ غوث پاک کے دربار سے آئی ہوئی ہے۔ اس میں جو آپ بلو رائٹنگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کا نعرہ، یہ عربی فونٹ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا جو دربار ہے، جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ قادری قلندری اجمیری ہے، تو ہم نے اس میں غوث پاک سرکار اور خواجہ غریب نواز سرکار اور بابا صاحب کا جو رنگ ہے وہ سارا بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ جو کھال، سانپ کے کھال والی آپ ٹائلز دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ سرکار کا جو پورا نام تھا وہ حضرت سید بشیر حسین شاہ قلندر المعروف بابو مست قلندر شیر ببر شیشناگ کہتے تھے۔ خواجہ جی، خواجہ، خواجہ جی، خواجہ جی، خواجہ جی، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا معین الدین، یا معین الدین، یا خواجہ جی، یا خواجہ جی، یا خواجہ جی، یا خواجہ جی، یا خواجہ جی۔ خواجہ میرے خواجہ، دل میں سما جا، شاہ کا شاہ تو، علی کا دلارا، خواجہ میرے خواجہ، دل میں سما جا، شاہ کا شاہ تو، علی کا دلارا، خواجہ میرے خواجہ، دل سے سمجھا، خواجہ میرے خواجہ، دل سے سمجھا، بے قسم کی تقدیر، تو نے سواری، تو نے سواری، بے قسم کی تقدیر۔ ہم یہ معاملہ اجرت کے لیے نہیں کرتے، سارے کام جو ان سے ہیں وہ یہ معاوضے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، کچھ کام اس کی رضا کے لیے بھی کرنے چاہیے، اور ہم اس کی رضا کے لیے جو کر رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے کر رہے ہیں۔ میرا رب چلاتا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ خسارہ نہیں اٹھاتا، اور اللہ کبھی اپنے کام پر متعین کیے ہوئے لوگوں کو خسارہ نہیں ہونے دیتا۔ دربار شریف کے میرے جو پرسنل، میری جو زندگی کی جمع پونجی تھی جو میں نے کمایا، اس سے میں ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، اور جس سے میری ارننگ جو ہوتی ہے وہ ارننگ ساری کی ساری دربار پہ ہوتی ہے۔ خواجہ جی، خواجہ، خواجہ جی، خواجہ جی، خواجہ جی، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز،
اولیاء اللہ کے خانگاہیں ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کس پروفائل کی شخصیت آ رہی ہے. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جیسے بابا صاحب جب صدر راولپنڈی صدر میں تشریف فرما جب آپ کے پاس وہ گیا جنرل ایوب صاحب گئے تو آپ نے 5 گھنٹے بٹھانے کے بعد چند روپے اور سکے دیے اور آپ نے کہا جاؤ جاؤ حکومت چلی جائے گی, حساب نہیں ہوگا, اور اس کی حکومت کا آج تک حساب نہیں ہوا. ये जरा सा दरबारी का टच दे रहे हैं. دیکھیں جی, خواتین کے لیے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات باری تعالیٰ سے بڑی ہستی کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں ہماری خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نبی زادیاں ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور کربلا کی جو بیبیاں ہیں, نبی زادیاں ہیں, صحابیاں ہیں, ازواج محترات ہیں, ان کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کے طرائق پر چلیں. اور ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن راہ نجات دیا ہے. ہم قرآن کو صرف رخصتی کے لیے رکھا ہوا ہے, ہم نے قرآن کو پڑھیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو خواتین ہیں وہ محرم کے بغیر کسی پیر فقیر سے مل سکتی ہیں تنہائی میں؟ نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. وہ اپنے محرم کو لے کر, یہ اپنے دیکھیں آپ اپنے باپ کے ساتھ آئیں, آپ اپنے بھائی کے ساتھ آئیں, اپنے شوہر کے ساتھ آئیں. نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کا محرم ساتھ نہ ہو, جہاں پر پردے کا خیال نہ کیا جاتا ہو. ہاں تو ناظرین, آج ہم آپ نے بابو جی سے ملاقات کروائی. المعروف بابو جی مجاہد شاہ صاحب, یہ جو بابو مست قلندر دربار کے سجادہ نشین ہیں. ناظرین, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دور تھا کہ یہ فوٹو جرنلسٹ ہوا کرتے تھے اور ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ایک اخبار میں, اور اس کے بعد یہ دوسرے اخبارات میں چلے گئے. ناظرین, آج 20 سال بعد ان سے میری پہلی ملاقات ہے اور یقین کریں یہ اس مجاہد شاہ سے بالکل ایک مختلف میں نے مجاہد شاہ دیکھا ہے اور ان کی باتوں میں بہت اثر ہے. ناظرین, دلوں کا جو حال ہے وہ اللہ جانتا ہے, یار نہیں ہے. بظاہر تو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ مجاہد شاہ صاحب کی کایا پلٹ چکی ہے اور ان کا دل جو ہے. اور ناظرین, انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ مزارات میں جو آج کل کے جو مزارات پہ جو گدی نشین ہیں, بہت سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہاں پر جو خواتین کی بعض اوقات خبریں آتی ہیں بے حرمتی کی اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں. ناظرین, بحیثیت مسلمان جس طرح آپ کا دل جلتا ہے ناظرین میرا بھی دل جلتا ہے, اور بابو جی نے بھی اس متعلق بڑا کھل کے اظہار خیال فرمایا ہے. ناظرین کہ خواتین کو نامحرم کے بغیر کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں. اگر کوئی مسئلہ ہے درپیش ہے تو وہ محرم کے ساتھ جائیں. جس بھی روحانی علاج کی خاطر بھی اگر جانا ہے تو وہ ضرور جائیں, لیکن اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور اکیلے میں بالکل کسی ایسے پیر فقیر سے بالکل نہ ملنے کی کوشش کریں. کیونکہ ناظرین آج کل
جو ہے آج کل نہیں ہمیشہ سے اچھائی برائی وہ پیرلر چل رہی ہے، اور آج کا دور ایسا ہے ناظرین کہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا بہت ہی مشکل ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب خرم بٹ کو اور بابو جی کو اجازت دیے، اللہ حافظ۔ نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ اور بٹ صاحب شاعر کا خیال تخیل دیکھیں کیا ہے، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آنکھ سے میں باندھ لیتا تسمائے نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔